बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत में अपोजिशन इत्तेहाद PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज़ेर बहस है। बात इस्तीफ़ों से चली, फिर लॉन्ग मार्च पे आई, डेडलाइंस इसकी दी गई और अब एक नई तजवीज़ सामने आई है पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी और उनका ये कहना था कि वो इस सिलसिले में PDM में जो शामिल जमातें हैं, ऑब्वियसली नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान और दीगर आम जमातें, उनको इस पे एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। नून लीग की जानिब से एक ऑब्जेक्शनेबल बात ये सामने आई, उनकी जानिब से जो ऑब्जेक्शन उठाई गई, नॉट ऑब्जेक्शनेबल बल्कि जो उनकी तरफ से इतराज़ ये आया कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास नंबर्स पूरे हैं तो सामने लेकर आएँ, क्योंकि एक बिटर एक्सपीरियंस हो चुका है। उनके मुताबिक मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ पीक तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और कागज़ पे अददी बरतरी के बावजूद 64 वोट थे अपोजिशन के, जो इस वक्त की भी अपोजिशन है, लेकिन वो 50-51 से ज़्यादा लोग अपने नहीं शो कर सके जिन्होंने वोट कास्ट किया। ताम ये मामला अब इस वक्त ज़ेर बहस है कि जो सड़क है लॉन्ग मार्च से का सफ़र अब तहरीक अदम एतमाद जो कि पार्लियामान में हक है अपोजिशन का लाने का, वहाँ तक ये क्यों कर पहुँचा, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। फिर नून लीग की जानिब से भी आज एक अहम फैसला किया गया। उनकी बैठक हुई पार्लिमानी पार्टी की, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी शिरकत की और ये फैसला किया गया है कि वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। सेनेट इलेक्शन 11 मार्च को अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। उसके जो आधे मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे, नए मेंबर्स आएंगे और पहले ये बात थी कि इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ दिया जाए ताकि सेनेट इलेक्शन ना हो पाए। अब पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी ये फैसला किया कि वो सेनेट इलेक्शन में जा रहे हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर ये जो बात सामने आ रही है कि एक PDM है और मुख्तलिफ इनके बयानिए हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं और हुकूमत की जाने से भी कहा जा रहा है कि शिराजा बिखर रहा है। क्या ये जो अनफोल्डिंग सिचुएशन है, इसमें वाक़ईतन PDM जो है वो मुंतशिर होने जा रही है, ये एक आज का सवाल है। और हुकूमत कितनी अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में फील कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 3-4 माह पहले PDM वजूद में आई और जलसे हुए तो जब भी सड़क गर्म होती है उसका प्रेशर हुकूमत वक्त पर आता है। अब मामला पार्लियामान में जा रहा है, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा हैं और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना था, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक्सेप्टेबिलिटी कर रही है अपोजिशन, क्योंकि जब पार्लियामेंट में आएंगे तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं, जबकि वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब को एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड मानने को पहले तैयार नहीं थे। तो जरा ये सियासी सूरत-ए-हाल का हम अहाता करेंगे कि ये जो PDM की सियासत रही और मुख्तलिफ इसमें मोड़ हमने देखे, ये जो नया मोड़ आया है इसकी क्या वजूहात हैं, इसके मुमकिन असरात क्या होंगे, इन नुकात पे जरा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचे साहब ने, इस्लामाबाद स्टूडियोज में आज न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचे साहब। और हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर सलमान गनी साहब ने, दुनिया न्यूज़ से आप वाबस्ता हैं और आप भी पॉलिटिकल शो भी करते हैं और जाहिर सी बात है मुल्क की सियासत पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। शौकत यूसुफजई साहब जो सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के और मरकजी रहनुमा है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी हम फॉर्म ऑफ वेलकम करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जरा आपकी इजाजत से सलमान गनी साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब बताइएगा, आज मैं देख रहा था आपके अखबार जो है उसकी ज़रूरत है, आप उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं, उनका इदारिया भी आया हुआ था हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत और जो फिक्री उसमें उनकी सोच पाई जाती है। कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, ये मामला तो आप सेनेट इलेक्शन लड़ने पर नून लीग ने भी आज फैसला कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन होंगे, इससे पहले तो इनको जाली असम्बलियां, जाली पार्लियामेंट ये करार दिया जा रहा था। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफों को एटम बम करार दिया, वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दिए और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपने अलाइज को। PDM की सारी सियासत, ये जो इवॉल्विंग सिचुएशन है 3-4 माह में, आप कैसे बयान करेंगे, कैसे इस नतीजे पर पहुंची है PMLN और पीपल्स पार्टी के? पार्लियामान में रहकर उन्होंने अपोजिशन करनी है। देखें अनवर भाई, एक बात तो बड़ी पॉजिटिव है कि अगर अपोजिशन दोबारा आईनी अदारों की तरफ लौट रही है और खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज करना चाहती है। और दूसरी आपने जो बात कही है, देखें कोई अपोजिशन ऐसी नई बात करने नहीं जा रही जो माजी में नहीं हुई।
میں اگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن میں خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے بھی ایگزیکٹلی یہی طرز عمل اختیار کیا تھا، اور پھر انہوں نے اسمبلی سے استعفے بھی دیے تھے اور پھر وہ واپس بھی اسمبلی میں آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی پازیٹیو ہے کہ بات ہے کہ اگر آپ نے جمہوری سسٹم آگے کی طرف چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اس کی عزت و تکریم بھی لازم ہے اور پارلیمنٹ کو ہی بروئے کار لانا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ اپنا ایک ایجنڈا رکھتے تھے، اور میں شروع سے یہ بات کہتا آیا تھا جب یہ بات پی ڈی ایم بنی کہ جی تمہارے استعفے دیے جائیں گے. میرا موقف یہی رہا ہے شروع سے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں جن کے اقتدار میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس آپشن کو بروئے کار نہیں لاتی اور نہ ہی وہ لائیں گی، اس لیے کہ آنے والے کل کے اندر اگر وہ حکومت میں آئیں گی تو ان کی اپوزیشن بھی ان کے ساتھ یہی کرے گی. دیکھیں ہمارا بڑا سیاسی لیکن سلمان بھائی یہ تو پہلے سے چیزیں معلوم تھی، آپ نے پی ٹی آئی کا حوالہ دیا، پی ایم ایل این حکومت بھی تھی اور اس وقت جب انہوں نے کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا، استعفے دیے، پھر بعد میں پارلیمنٹ میں آئے، تو یہ تمام چیزیں تو سب کے سامنے تھی، پھر وہی لائن آف ایکشن کیوں کر اختیار کی گئی؟ اور یہ جو پازیٹیوٹی کی آپ نے بات کی، اچھی بات ہے، یہ کیسے آئی؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ پرانی فلم ہے اور نئے پرنٹ کے ساتھ چلی ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ دیکھیں پاکستان کو بڑے چیلنجز درپیش ہے، حکومت ان سے چیلنجز کو فیس کر رہی ہے، اور ہمارا ایک بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہر اپوزیشن ایک مؤثر اور مثبت اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی بجائے حکومت کو گرانے اور ہٹانے کے لیے چل نکلتی ہے، اور اس سے کوئی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوئی. دیکھیں اگر آج پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے، میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ سے میسج دنیا کے سامنے جاتا ہے اس میں پاکستان کی ایک تصویر بنتی ہے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جو ایشوز درپیش ہیں ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر اپوزیشن ایک مثبت اور مؤثر رول ادا کر کے حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر اختیار کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں دفاعی محاذ پہ آئی ہے پی ڈی ایم بننے کے بعد. اور انوار صاحب اس میں تو کوئی دو آراہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایشو بڑے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہو تو پھر اپوزیشن خاص کچھ بھی کر لے وہ حکومت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. ٹھیک، میں اس پہ دوبارہ آپ کو لوٹ کے ہوگا. میں شوکت یوسفزئی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے یہ سلمان غنی نے جو نقطہ اٹھایا کہ اگر حکومت اچھا ڈیلیور کر رہی ہو تو اپوزیشن کا وہ وزن نہیں ہوتا اور وہ ان کو جو ہے وہ عوامی رائے عامہ بدلنے میں مدد نہیں ملتی. ظاہر سی بات ہے اس وقت حکومت اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے کہ وہ جو پشاور میں جلسہ ہوا، وہ جو سوات پہ جلسے ہو رہے تھے، وہ جو ریلیاں نکل رہی تھی، اب وہ معاملہ تھم کے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے، اور آج نون لیگ نے بھی سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہے؟ یہ معاملات اس نہج پر آپ لوگوں کی کامیاب سٹریٹجی کی وجہ سے پہنچے کہ آپ لوگوں کا جو بیانیہ ہے آپ یہ لوگوں کو کنوینس کرنے میں کامیاب رہے کہ یہ شاید اپنے مفادات کے بچاؤ کے لیے اکٹھے ہیں، لوگوں کے مفادات کے لیے اکٹھے نہیں ہیں؟ شوکت یوسفزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی اپوزیشن کچھ بھی کہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی اپنے فائدے کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. اب جو کچھ ان کو نظر آ رہا تھا، جس طرح انہوں نے یہ مومنٹ اٹھانے کی کوشش کی اور کہ سڑکوں پہ لوگوں کو لے کر آ جائیں گے ہم، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بنایا اس لیے تھا پی ڈی ایم کے سربراہ کہ وہ زیادہ چاہے اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، شاید وہ زیادہ لوگوں کو نکال سکیں. اور جو انہوں نے بیانیہ اپنایا وہ ہے کہ جی مہنگائی ہے، پھر اداروں کی طرف انہوں نے اشارے شروع کیے، یہ سلیکٹڈ اسمبلیاں ہیں، ووٹ کو عزت دو والی باتیں کرنے لگے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کی طرف جب واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں، پارلیمنٹ ہی تو اصل فورم ہے بات کرنے کا. اور میرے خیال سے اگر آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر آ کر دیں نا. باہر تو ٹف ٹائم نہیں مل سکتا، باہر تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ تو آپ سے نمٹے گا کون؟ پولیس والے. آپ نے اگر حکومت سے بات کرنی ہے، حکومت سے نمٹنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر آ کر بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیراعظم عمران خان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ بعض جگہوں پہ بعض خیال تک کہ جی جلسہ نہ کرنے دے، انہوں نے کیا کرنے دے، جس شہر میں جلسہ کرنا چاہے کریں. اور پشاور میں جب آئے تو ہم نے کہا جی کرنے دیں.
मैंने तो पिछले जलसे में, तो आपको पता होगा या नहीं, मैंने पिछले जलसे में तो इनको पानी भी दिया था, मैंने कहा पानी भी पिलाओ सबको। अच्छा। और इनके लिए जगह भी ठंडी कर दी थी। पानी में दम तो नहीं किया हुआ था कुछ आपने? हमने तो ना कंटेनर लगाए, ना हमने इनको रोका, ना इनकी तरह हमने आंसू गैस के शेल फेंके किसी वजीर आला के ऊपर या किसी जितने हमने खाए थे। हमें याद है ना कि अपने सूबे से हम अपने दारुल खिलाफे में जाना चाहते थे, वो नहीं छोड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें मिला के मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखें, मौलाना फजलुर रहमान तो पार्लियामेंट से बाहर है, उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है। जो स्टेक है वो पीपल्स पार्टी का है और नून लीग का है। तो पीपल्स पार्टी जो सियासत कर रही है वो शायद नून लीग उस तरह उनका वो नहीं था, विजन भी नहीं था, लेकिन चूंकि नून लीग अपने आप को तनहा नहीं कर सकती, इसलिए शायद वो पार्लियामेंट की बात कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो आके सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उस असम्बलियों से ये वोट लेंगे जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड असम्बलियाँ हैं, और ये जो है ना, ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। तो मेरे ख्याल से अब आके इन्होंने सही सर रखा है कि हाँ। अच्छा, आपने कहा आप जाके, मैं समझता हूँ कि ये इस पार्लियामेंट को मान रहे हैं। ओके, मान रही है। आपने बताया, ये आपने कहा, मैं शौकत पराचा साहब से भी राय ले लेता हूँ, लेकिन ये आज भी मरियम नवाज साहबा कहती है कि हुकूमत ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन तावन के लिए तैयार नहीं है। तो वो तो साथ में ये भी कहते हैं कि आप लोग जो है वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन वो तावन के लिए तैयार है। और उनका अगर ये बातें मैं बता दूं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मरियम नवाज साहबा कह रही थी, आपने सुनी होगी उनकी गुफ्तगू। शौकत साहब, मेरे ख्याल में यूसुफ सईद साहब से हमारा राब्ता दोबारा हम कोशिश करते हैं। मैं शौकत पराचा से आप जी शौकत साहब। मैं शौकत या शौकत पराचा? नहीं, शौकत यूसुफ सईद। हाँ, वैसे ये भी आपने अच्छी बात की है, इत्तेफाक से दो शौकत है मेहमान पे। यूसुफ सईद साहब, यूसुफ सईद साहब। हाँ, मैं समझा उनको बारी दे रहे हैं। अच्छा, देखिए मरियम साहिबा की जो बयानात आ रहे हैं ना, यकीन करो वो अपने आप को लीडर समझने लगी है, लेकिन वो सब क्राउड को देखकर क्राउड को चार्ज करने के हद तक बात कर रही हैं। उनको ज़ाहिर है, उनको ये आपको पता है कि उनको लिख के दिए जाते हैं, चाहे बिलावल है चाहे ये, इनको लिख के दिए जाते हैं। और वहाँ जाके वो चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, अब मसला ये है कि आप 2000 या 3000 क्राउड को अब कहाँ चार्ज करेंगी? उसको स्वात ले जाएंगी, उसको पेशावर लेकर आएंगी, फिर उनको मुल्तान लेकर जाएंगे, फिर उनको लाहौर लेकर आएंगे। कहाँ तक वो 3-4 हज़ार जो क्राउड है उनको कहाँ ले जाएंगे? असल चीज़ ये कि अवाम क्या चाहती है। अवाम आपकी बात सुन रही है, अवाम आपकी बात समझ रही है। तो वो तो पता चल गया इनको। लाहौर के अंदर जो इतना बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने कि लाहौर के अंदर इन्होंने कहा जी हम जो है ना मीनार पाकिस्तान में जलसा और इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो वो तो फारिग ही हो गए उसी से। मैं समझता हूँ कि पीडीएम उसी दिन फारिग हो गई थी जिस दिन इन्होंने मुस्लिम लीग नून के साए तले इन्होंने जलसा किया लाहौर के अंदर। बात खत्म हो गई ना। इस नुक्ते में रहेगा शौकत पराचा साहब को मैं रोपन करना चाहूंगा। शौकत साहब, आप क्या समझते हैं? पराचा साहब, क्या टर्निंग पॉइंट था कि आज पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू जो हो रही है, वो ज़ाहिर बात है एक प्रेशर उन्होंने बनाया था और 11 मुख्तलिफुल ख्याल जमातों का इकट्ठ था। वो पोटेंट, वो कुव्वत पीडीएम में आज आपको नजर आ रही है जो अब से कुछ अरसा कबल जब ये गुजरांवाला का हुआ, कराची का हुआ, कोयटा का हुआ? देखें, ये पॉलिटिक्स है। मैं ज़ाती तौर पे शुरू से कह रहा था कि 85 के बाद सियासी जमातों ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, जो बाइकाट से बाज आए हैं। 85 का जो इलेक्शन था उसमें बाइकाट करके सियासी जमातों ने गलती की थी, अब गलती नहीं दोहराएंगे। पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा, उनको तकरीरें करने को मिलती हैं, उनको इम्यूनिटी मिलती है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ आप कहेंगे वो पूछा भी नहीं जाएगा। आपका क्या ख्याल है, वो पागल हैं छोड़ दें उस प्लेटफॉर्म को? फिर क्या क्यों रहे थे? नहीं देखे ना, अब जरा ज्यादती नहीं करे ना। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान हैं। अभी यूसुफ सईद साहब भी खुश हो रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कल कह रहे थे। बिलावल ने तो पिछला जब कोरोना आया था कहा नहीं था कराची में कि सियासत नहीं करनी, इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म हैं। इसी टेररिज्म के इशू पे बिलावल भुट्टो ने कहा था इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था मिसा के मईशत करना चाहिए। अभी बात जो आपने भी की कि जी वो सेनेट में बुरा हुआ, वुज़रा कह रहे हैं कि जी सेनेट में आपके 65 खड़े हुए थे, 50 ने वोट दिया। तो ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उन 15 को तोड़ा। जिन्होंने ओपन कराए ना, फिर ओपन क्यों नहीं मानते? तो करे ना, ओपन बैलेट पे क्यों नहीं मानते? यार
آئین دیکھیں میری بات مل کے آئین سازی کر سکتے ہیں، ترمیم لا سکتے ہیں نا، تو بیٹھے نا، اپوزیشن تو گریف پارٹی ہے نا، حکومت آئے نا، حکومت لوگوں کو آپ سمجھتے بلائے. ہو جو پرائم منسٹر صاحب کی آفر ہے وہ سیریس نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، کمپوننٹس میں نہیں، سیگمنٹس میں نہیں ہوتا. مثلا بات کی جاتی ہے، ہمارے دوست ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بھی بار بار کہا کرتے ہیں کہ جی وہ NRO مانگتے ہیں. نیب آرڈیننس حکومت لائی تھی نا تبدیلی کے لیے، کوئی وجہ تھی تو لائی تھی. اب اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کلیکٹیو کریں کام، ادھر بھی ترمیم چاہیے ادھر بھی ترمیم چاہیے. بنیادی بات جو آج بھی ہوئی، مہنگائی کی بات آپ بھی کر رہے تھے، عوام بھی، کیا عوام تنگ نہیں ہے؟ کیا ہم آپس کی ایمانداری سے بتانا، سلمان غنی صاحب بھی سن رہے ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کا سٹاف بھی ہے اور جو ویور ہیں، کیا مہنگائی اتنی کبھی تھی جتنی آج ہے؟ مثلا 55 روپے جب یہ حکومت آئی 55 روپے چینی تھی، پھر ایک دن وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 81 روپے ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے. آج کہاں کھڑی ہے چاول؟ میں نے کل 200 روپے کلو پاکستان سے خریدے ہیں، جو پاکستان میں سرپلس. تو کیا ان ایشوز کو پی ڈی ایم جو ہے سینٹر سٹیج پہ نہیں لا سکی اور ان کا بیانیہ، جرنلز، اسٹیبلشمنٹ، پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہنا، اس پہ زیادہ مرکوز رہا؟ اور یہ جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں کیا ان کو نہیں بنا سکے اپنے بیانیے میں؟ اسی وجہ سے تو نکلے ہیں نا، جب یہ کہتے ہیں نا کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ملک کو برباد کیا جا رہا ہے، ملک ان کی گورننس، یہ گورننس کے مسائل ہیں نا. یعنی مطلب حیرانی. سنیں میں نے کہا انہی کو اپنے عوام کی آواز کے ساتھ ملا نہیں سکے پی ڈی سنیں ایم. تو صحیح نا، گندم کا سیزن ہے، گندم شارٹ ہے ملک میں. کبھی میں سوچ نہیں سکتا یار، مجھے چھوڑیں، خود ایک وفاقی وزیر، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وفاقی وزیر سید فخر امام صاحب، ایسے ادھر دیکھیں، ایسے سر پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ 6 ملین ٹن گندم غائب ہو گئی. 60 لاکھ ٹن گندم آئی تو ہے. اور دوسری زیادتی کی، آئی ہوپ کہ اس بار نہیں کریں گے. اگر پنجاب کی حکومت سن رہی ہے، سندھ کی حکومت سن رہی ہے، نہیں کریں گے. ایسے کیا انہوں نے کسانوں سے تو اٹھا لی گندم، انہوں نے ٹرالیاں جتنی گزری تھی پنجاب میں سڑکوں پہ، انہوں نے تحصیلدار کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ڈی سی کے ذریعے ساری ٹرالیاں روک لی، گندم اٹھا کے گوداموں میں رکھ لی. ابھی وہ کدھر گئی کوئی پتہ نہیں ہے. تحقیقات کریں نا، جو تحقیقات کرنی ہے، ساری تحقیقات تو اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں. ادھر جو عوام کے مسائل ہیں، وہاں کوکنگ آئل تھا، مطلب 150-200 تھا، آج 250 سے نیچے نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ کوئی ایسا عذاب آ گیا خدا نخواستہ جس کی وجہ سے ہر چیز دور ہو گئی؟ IMF کے ساتھ معاہدہ آپ نے ڈیلے کیا، اب اس کی کنڈیشن ہے آپ کو دھڑا دھڑ بجلی مہنگی کرنا پڑ رہی ہے، دھڑا دھڑ. آپ پٹرول جب دنیا میں سستا تھا ہمارے ہاں مل نہیں رہا تھا. یوسف زئی صاحب جواب دیں نا اس بات کا، ادھر بات نہیں کرتے. شوکت صاحب ان کا آپ اس طرف نہیں آتے، پی ڈی ایم کی طرف زیادہ توانائی ہے، اور شاید پی ڈی ایم بھی اس طرف نہیں آئی، جس کی وجہ سے آج ان کو دوبارہ اسمبلی میں آ کے سینٹ کا الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے. اچھی پوزیٹیو بات ہے. میں سلمان غنی صاحب کے سامنے وہ آپ کا نکتہ لے کر آؤں گا لاہور کے جلسے کا، لیکن چونکہ انہوں نے گورنر سے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں، آپ اس وقت فیس ہے پی ٹی آئی کا. سر یہ کیا وجہ ہے اس طرح کے جو ایشوز آ رہے ہیں، اس پہ کیوں نہیں آپ لوگ جو ہے وہ پلازیبل رپلائی دے پا رہے؟ یوسف زئی صاحب دیکھیں، میرے خیال سے دیکھیں جو مہنگائی کی بات یہ کر رہے ہیں، یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات بھی بتا دی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تو آپ بیان کرتے ہیں. دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو آٹومیٹکلی آپ کے جو چیزیں ہیں، آپ اگر یہ 5 سال پہلے اگر ایک چیز کی قیمت تھی تو وہ آپ 5 سال بعد بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ قیمت وہیں پہ رہے گی. یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے اور بھی اور زیادہ چیزیں سستی ہو سکتی تھی. تو یہ دیکھیں، یہ تو ایک مارکیٹ اور اس کے وہ ہے، لیکن ہمارے پاس تو بڑا سالڈ ریزن ہے نا. ہمارے جو روپیہ جس انداز سے مصنوعی دے کر جس انداز سے ڈالر کو رکھا گیا تھا، جب اس کو اپنی اصلی حالت پہ لایا گیا، اگر آپ مجھے بتائیں اگر اصلی حالت پہ نہ لایا جاتا اور اسی طرح رکھا جاتا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوتا؟ یہ نہیں، پاکستان کا بھی سوچنا چاہیے نا. کیا 140 روپے چینی نواز شریف کے دور میں نہیں ہوگی تھی؟ آپ مجھے بتائیں، اگر نہیں ہوئی تھی تو بتائیں. لیکن اگر ہوئی تھی اس کے دور میں اور پھر آ کے پھر جب نیچے آ جاتی ہے تو اس طرح. یہ تو دیکھیں اب ہم نے تو چوکر بھی کھائے، آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے. کیا نواز شریف کے دور میں ہمیں آٹا مل رہا تھا خیبر پختونخوا کو؟ نہیں مل رہا تھا. ایسی صورتحال تو نہیں بنی ہے نا. اب مہنگائی ہے، اس سے ہم نے لڑنا ہے. جس طرح کرونا آ گیا ہے، کرونا سے ہم لڑ رہے ہیں، حکومت بھی لڑ رہی ہے اور مؤثر انداز میں لڑ رہے ہیں مہنگائی سے. تو آپ بتائیں، کھل کر بتائیں کہ جی یہ یہاں غلطیاں کر رہے ہیں عمران خان.
لیکن اگر عمران خان کی غلطی نہیں ہے, غلطی کسی اور کی تھی, سزا ہم بھگت رہے ہیں, تو پھر تو ہمیں کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. بجائے آپ مجھے حل بتائیں کہ کیا آپ کہیں کہ عمران خان کو ہٹا کے واپس نواز شریف کو لائے, تاکہ پھر ایک مصنوعی وہ لگا کے ڈالر کو اوپر کرے اور روزانہ نوٹ چھاپے, یہ کام شروع کرے. دیکھیں پہلی مرتبہ کرونا کے باوجود آپ کی معیشت کی بہتری کی طرف جا رہی ہے, آپ کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے, آپ کا ٹیکسٹائل بہتر ہو رہا ہے, یہ ساری دنیا مان رہی ہے. آپ کے بہترین فیصلوں کی وجہ سے جس طرح کرونا نقصانات کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے اندر, یہاں نہیں ہو رہا ہے اس طرح. تو جو چیز آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہے وہ تو ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ جی یہ خامیاں تھیں, یہاں یہ خرابیاں ہو رہی تھی, لیکن چونکہ وزیر اعظم کے ویژن یا ان کی پالیسی کی وجہ سے اب یہ حالات بہتر ہوئے. آپ بتائیں کہ دنیا کی معیشت نیچے آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے کرونا سے؟ لوگ بے روزگار نہیں ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر. آپ مجھے بتائیں کہ اسی کرونا کی موجودگی کے اندر کیا ہماری معیشت میں بہتری نہیں آ رہی ہے؟ تو جب بہتری کی امید جہاں ہوتی ہے وہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کی طرف آنا چاہیے کہ اب مولانا فضل الرحمان کو کیا کرنا چاہیے. فضل الرحمان صاحب پہ آتا ہوں, شوکت یوسف زئی صاحب پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا. یوسف زئی صاحب میں آتا ہوں مولانا صاحب پہ, سلمان صاحب کو صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم بھی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے تو مہنگائی کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں, میں نے نہیں کر رہے, میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. جو میں بازار میں جو مارکیٹ میں جو لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں میں برملا بات کرتا ہوں. سلوشن میں نے نہیں دینا, سلوشن وزیر اعظم صاحب نے دینا ہے, سلوشن اس کا وزراء نے دینا ہے, انشاءاللہ سلوشن ہم دے رہے ہیں, اس کا آپ نے دینا ہے. آپ صوبائی حکومت ہیں, پنجاب کی صوبائی حکومت ہے, سندھ کی صوبائی حکومت ہے, بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے. سلمان خانی صاحب سر وہ پی ڈی ایم پہ پالیٹکس پہ میں آؤں گا. شوکت یوسف زئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو لاہور کا ان کا جلسہ ہوا تھا اس میں جو لوگوں کی شرکت تھی اس کے بعد سے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ نیچے کی طرف سلائیڈ آ رہی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی اسٹریٹجی بھی بدل گئی اور بہت سے جلسوں میں بلاول نہیں ہوتے تھے اور بہت سوں میں مریم نواز صاحبہ نہیں ہوتی تھی, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی کوئی امپریسو متاثر کن شو نہیں کر سکے. کیا کہیں گے آپ سلمان غنی صاحب کمنگ آن پی ڈی ایم پالیٹکس؟ جی انوار بھائی, میں پی ٹی ایم پہ بھی بات کرتا ہوں, لیکن بات یہ کہ یوسف زئی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, بات یہ کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کی بات ہے. لاہور کا جلسہ یوسف زئی صاحب سمجھتے ہیں کہ ناکام تھا, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, ایسا کوئی ناکام جلسہ نہیں تھا, اور اپوزیشن کے جلسوں کو ناکام قرار دے کے کوئی حکومت کامیاب نہیں ہوتی. دیکھیں شوکت پراچا صاحب نے جو بات کی ہے وہ عام آدمی کی بات ہے. ابھی انہوں نے جن ایشوز کی بات کی ہے, میں اس سے ایک بڑے ایشو کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی, غربت کی بات کی, آٹے چینی چاول. کیا پاکستان ایک زرعی ملک نہیں ہے؟ اور مجھے تو ذاتی طور پہ لاہور میں کھڑے ہو کے شرم آتی ہے کہ ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم آئل بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم دیکھیں بات یہ کہ ملک کو آگے کی طرف لے جانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پی ٹی ایم اس ملک کا ایشو نہیں ہے, نہ عام آدمی کا ایشو ہے. عام آدمی کا ایشو آج سب سے بڑا یہ ہے, دیکھیں خان صاحب کی اگر پاپولیرٹی تھی نا, مجھے ان کا لاہور کا جلسہ یاد ہے, میں نے خود کور کیا تھا مینار پاکستان پہ 30 اکتوبر 2011, جہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا, اور الیکشن کے اندر ان کو اگر پذیرائی ملی تھی تو انہوں نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی تھی. میں آپ کو حکومتی اعداد و شمار بتا رہا ہوں, 20 سے 25 لاکھ لوگ انوار بھائی بے روزگار ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستان کی نوجوان نسل جنہیں بہت زیادہ امیدیں اور توقعات خان صاحب سے تھی, ان کی حکومت سے تھی, ان کے اندر ایک مایوسی پائی جاتی ہے. دیکھیں بات ہے کہ ہمیں لوگوں کی بات کر, پی ڈی ایم نہیں ہوگا, کیا پیپلز پارٹی کو آپ ختم کر لیں گے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون ختم ہو جائے گی؟ کیا نون لیگ نے تحریک انصاف ختم کر لی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ معاملات آتے جاتے رہتے ہیں. کیا پاکستان کے ریئل ایشو یہ نہیں ہے؟ بے روزگاری یہ ریئل ایشو نہیں ہے؟ کیا مہنگائی نہیں ہے ریئل ایشو نہیں ہے؟ یوسف زئی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل, اس میں کوئی شک نہیں, ٹیکسٹائل کی صورتحال اس لیے بہتر ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش اور چین وہاں پر کورونا کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں ان کی ہو رہی, پاکستان نے ایکسپورٹ اپنی بڑھائی ہے. جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, لیکن پاکستان کے ریئل ایشوز کو جو حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومت کے نزدیک سب سے بڑا ریئل ایشو وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کل کو آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے الیکشن لڑنا ہے, قطعاً ایسی بات نہیں ہوگی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امیدیں اور توقعات خان صاحب کی حکومت سے یہ تھی کہ جو گورننس کا خواب ہے وہ حقیقت بنے گا, عام آدمی کو ریلیف ملے گی, ملک کے اندر انصاف ہوگا, نوجوان کو روزگار ملے گا.
تو میرا خیال وہ امید اور توقعات پوری نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن پارلیمنٹ کی طرف واپس گئی ہے تو اس پہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے یہ ایک اچھا اقدام ہے. اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ. سلمان صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ کی طرف جا رہے اچھا اقدام ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو ینگ لیڈرشپ تھی مریم نواز صاحب اور بلاول صاحب, ان کے بیانات بڑے تند و تیز تھے. جی بی کی الیکشن کیمپین بھی ہمارے علم میں ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب تو جاننے میں چاہ رہا تھا, حکومت تو کہہ بھی رہی تھی, اور خود پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی طرف سے بھی بعض ایسے لوگ تھے سینئر پارلیمنٹرین جو کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کی طرف آنا چاہیے. سوال میرا یہ تھا کہ کیا یہ وجہ بنی کہ آج مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ سینٹ کا الیکشن لڑا جائے گا, ضمنی انتخاب بھی لڑا جائے گا, تو کیا وہ اپنی جو قائدانہ صلاحیت تھی یا جو اپوزیشن جو جانچ رہی تھی اس وقت سیاسی پلس کو, اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ پائے؟ کویسچن یہ تھا جو آپ نے جنرل ایشوز اٹھائے وہ میں یوسف زئی صاحب سے پوچھتا ہوں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے بالکل درست یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ پلس جاننے ہوتے ہیں. جیسے شوکت پلاچا صاحب نے کہا, میں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بڑی پارٹیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور کو چھوڑ دیں گی. انہوں نے نہ چھوڑنا تھا نہ چھوڑا ہے. اور جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ مقابلہ کرتی ہیں سیاسی انداز میں. دیکھیں ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم میدانوں کو گرم کرتے ہیں لیکن ایوانوں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے. اگر اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو لائے, یہ ایک آئینی آپشن ہے. دیکھیں جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پھر واقع تو آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. حکومت کو اس طرح گرایا نہیں جا سکتا. دنیا کے اندر ڈیموکریسی کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے اہل سیاست جب سر جوڑتے ہیں تو وہاں کی قومیں مطمئن ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے سر جوڑے ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے جو تجربہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر اپوزیشن حکومت کو گرانے چل پڑتی ہے اور حکومت بجائے ڈیلیور کرنے کے وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا. ٹھیک, میں آپ سے دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. شوکت یوسف زئی صاحب, معاملات جو ہیں حکومت کی سلمان غنی صاحب کے تجزیے کے مطابق زیادہ توانائیاں پی ڈی ایم کو کس طرح فیل کرنا ہے اس پہ زیادہ ہیں, کس طرح پچھاڑنا ہے, اور جو لوگوں کی ایشوز ہیں جو آپ لوگوں نے الیکشن میں وعدے کیے ان کو افاع کرنے کے حوالے سے وہ سنجیدگی نہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے جبکہ آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ میں سلمان غنی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جب الیکشن ہوں گے نا تو یہ ایک کسی بھی جمہوری پارٹی کے لیے یہی ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنا کام کیا. جب ہم پچھلی حکومت میں تھے یہاں خیبر پختونخوا میں تو سلمان غنی صاحب بھی کہتے تھے کہ جی کچھ کام نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہمیں لوگوں نے 2/3 میجارٹی دے دی. دیکھیں یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام اس میں مطمئن, ہم سے مطمئن ہے یا نہیں ہے. جو عمران خان اس وقت سٹرگل کر رہا ہے, جو کوشش کر رہا ہے, وہ عوام دیکھ رہی ہے. اب وہ کوئی عوام سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی کہ جی یہ زرعی ملک ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم پھر بھی گندم میں کمی ہے, تو یہ تو بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے. زرعی ملک ہے, یہ جو 30-35 سال ہمارے, میں 72-73 سال کی بات نہیں کروں گا, جی یہی جو 25-30 سال جو ہمارے جو سیاسی لوگوں نے گزارے ہیں, تو یہ ایک ڈیم تو نہیں بنا سکے. ایک کالا باغ ڈیم کے پیچھے پڑے تھے. کس نے جرت کی کہ جی یہ ڈیم بنانا ہے, کہ چلو کالا باغ کو چھوڑ کے کوئی اور ڈیم بنانا شروع کرے. تو اگر ڈیم بن جاتے تو یہ ملک نہ صرف ذریعہ خود کفالت میں چلا جاتا بلکہ ہمارے پاس آج توانائی کی بھی شارٹیج نہ ہوتی, ہمارے انڈسٹریز بھی ترقی کرتے. لیکن یہ تو لانگ ٹرم کی باتیں ہیں نا, کس نے تو نہیں کیا نا. یہی عمران خان تھے جس نے ڈیم کی بنیاد رکھی, جا کے افتتاح کیا اور کام شروع کر دیا. اور آج اللہ کے فضل سے جو میں بادشاہ کی ڈیم کی بات کر رہا ہوں, ساری زمینیں ایکوائر ہو گئی ہیں جو نہیں ہوتی رہی ہیں. 10 سال تو میں دیکھتا رہا, جو بھی ڈپٹی کمیشن جاتا ہے کہتے ہیں جی وہ زمین نہیں ہو رہی ہے. آج اللہ کے فضل سے زمینیں بھی ایکوائر ہو گئی ہیں, کام بھی شروع ہو چکا ہے. ایک کہیں سے تو ہم نے سٹارٹ لینا ہے. اگر عمران خان ڈیم بنا لیتا ہے تو اس ملک کو فائدہ ہوگا. تو دیکھیں یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کب کہا ہے کہ مہنگائی ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن مہنگائی کی وجوہات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے ملک, آپ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش یہ ہوا تو اس لیے ہماری ایکسپورٹ بڑی, ایسا نہیں ہے. ہمارے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہم نے پلاننگ کی, پالیسی بنائی. یہ جو کنسٹرکشن کے لیے جو عمران خان نے ایک ریلیف دیا, کیا اس سے روزگار نہیں بڑھا ہے؟ کیا جو لیبر کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں, تعمیراتی شعبے جب ترقی کرتا ہے تو کون وہاں پہ کام کرتا ہے؟ لیبر کلاس ہی کرتا ہے. اور جس انداز سے ہم تو خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوں, میں یہاں کی بات کر سکتا ہوں. اللہ کے فضل سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. نوجوانوں کے لیے ہم نے بہت ساری پالیسیاں وضع کر دی ہیں, ان کے لیے سستے قرضے ارزان وہ شروع کر دیے, ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا, اسکل ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے.
لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن آپ آئیں خیبر پختونخوا میں آئیں, آپ دیکھیں نوجوانوں کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. اب اگر آپ پہلے معلومات لے لیں یہاں سے, اگر کنسٹرکشن کا جو کاروبار ہے خیبر پہ وہ کس طرح ہے, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. ایک چیز جو ہمیں ہے مہنگائی, اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور کافی حد تک آپ دیکھیں کہ چینی کی قیمت میں کمی آ گئی ہے. آٹے کے بارے میں بڑا شور ہو رہا تھا, آٹا اویلیبل ہے, قیمتیں کم ہو رہی ہیں. آپ کو چینی کتنے روپے کلو مل رہی ہے؟ بالکل عوام تو پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے, بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب عمران خان کا ویژن ہے مدینہ کی ریاست, یہ جو ہم نے صحت کارڈ 10 لاکھ روپے شناختی کارڈ کے اوپر اگر ایک بندہ اپنا علاج کرا سکتا ہے, کیا یہ مدینہ کی ریاست کی طرف نہیں ہے؟ کیا اس سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ آئیں تو صحیح نظر خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں ذرا حالات تو دیکھیں کہ کون کون سے مریض آ کے آپریشن کرا رہے ہیں, جن کے میں سمجھتا تھا کہ شاید اگر یہ نہ ہو تو بیچارے مر جاتے. آج وہ آ کے خوشی سے دعائیں دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا وزٹ تو کریں, یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ جو چیز اچھی ہے وہ بھی تو بتائیں نا. جو چیز اچھی ہے. آپ لاسٹ ٹائم کب گئے تھے؟ وہ کہتے اتنی تبدیلی ہم لے کر آئے, صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر آئے ہیں. ایک تو اس سوال سے ضرور جواب دیں کہ دوسرے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری پولیٹکس میں تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ بھی میں دوبارہ آنا چاہوں گا. جب احسن اقبال صاحب نے کہا تو قاہرہ صاحب کا ایک کلپ چلا, ایک انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے کہا جی محترمہ کے خلاف بھی, محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی تھی, وہ ناکام ہوئی لیکن ان کی حکومت بھی نہ رہی. تو کیا آج ایسے حالات ہیں؟ اور تحریک عدم اعتماد کی جب بات کرتے ہیں جو نمبرز, کیونکہ اس میں ظاہر بات ہے نمبرز بھی شو کرنے, پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا 55 MNAs ہیں اور ظاہر بات ہے پی ایم ایل این کے بھی 80+ ہیں. بلاول صاحب کا کہنا تھا کہ الائز پہ کام کریں, تو کیو لیگ کے ساتھ تو آپ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی, تو الائز پہ تک کیا, کیونکہ وہ بھی ایک اینگل ہے نا. اگر تحریک اعتماد کی بات بھی کی ہے, کیا کین دے واک دا ٹاک ایز ویل؟ سب انسٹیبلٹی کی باتیں, عدم استحکام ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں, ابھی یوسف زئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مشکلات ہیں, یعنی خود پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں مشکلات ہیں, اٹ مینس کہ مشکلات ہیں. صرف اپوزیشن نہیں کہہ رہی, سب کہہ رہے ہیں. اور وائی ناٹ, اکانومی میں کتنی مشکلات ہیں. حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو انہوں نے گیپ بتایا تھا, جی ٹھیک ہے, 3 ٹریلین کا گیپ ہے. اور ان سے ایک سوال کیا گیا پوسٹ بجٹ بریفنگ, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیسے فیل ہوگا, کیا وہ بجلی گرا کر یا پیٹرول بم گرا کے وہ گیپ فل ہوگا. یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے کے, اور اس میں ہم یہ بات کریں کہ ایک تو میجورٹی نہیں ہے, یعنی ایم کیو ایم والے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری 7 سیٹوں پہ حکومت کھڑی ہے کہ یہ 7 سیٹیں, اور ایم کیو ایم والوں کو ان کے مخالفین تانا دیتے ہیں کہ تم نکل آؤ باہر تو یہ حکومت گر جائے گی. وہ ان کے مخالفین تانا دیکھیں, فیصلہ تو ایم کیو ایم نے خود کرنا ہے نا, مصطفیٰ کمال نے تو فیصلہ نہیں کرنا. مصطفیٰ کمال تو تانے دے گا نا کہ آپ کی وجہ سے حکومت کھڑی ہے, آپ اگر نکل آئیں, پیپلز پارٹی تانا دے گی ایم کیو ایم کو. کاف لیگ کو تانا دیا جاتا ہے, کاف لیگ کہتی ہے ہماری وجہ سے حکومت کھڑی ہے. مینگل صاحب تو پہلے نکل گئے تھے. تو اتنی بھی مضبوطی نہیں ہے جتنا آپ کہیں یا کوئی اور کہے کہ تھن میجورٹی اپنی نہیں ہے, اتحادی کھڑے ہیں ساتھ. میرا سوال یہ تھا کہ کیا اتحادیوں پہ اگر یہ فوکس کریں گے اس وقت جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے, پی ایم ایل کیو اس پہ امپورٹنٹ پلیئر, ان کے 10 اراکین ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فریجائل گورنمنٹ ہے, فریجائل اکثریت ہے, 51% والا فگر اپنا نہیں ہے. تو آپ نے کاف لیگ کے پاس جانا ہوتا ہے تو آپ 2 سال ضد کرتے ہیں, پھر آخر چلے جاتے ہیں, تو آپ پہلے ہی چلے جائیں. ایم کے ایم مطالبات کر رہی ہے, وہ پھر مانیں یا پھر ان کو خدا حافظ کہیں. یعنی عجیب سی صورتحال ہے. میں پی ڈی ایم تو ہر الائنسز میں ہوتا ہے, ہر الائنسز میں, ہر کولیشن میں ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے, میں وہ کولیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ویک ہیں, آپ ویک ہیں. آپ کو دوسرا میجورٹی بنا, آپ آن یور اون. اب عدم اعتماد والی بات جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپ بار بار کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نمبرز ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور احسن اقبال صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ہمارے پاس اکثریت سی ہم نہیں کر سکے, تو فیکٹرز کیا تھے میں تو بیان نہیں کر سکتا یہاں.
اگر وہ فیکٹر ہیں تو پھر ادھر بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اگر فیکٹر بدل گئے تو پھر تو عدم اعتماد۔ دونوں کا بیانیہ سیم کیوں نہیں ہے، سوال میرا یہ ہے۔ یار دو مختلف جماعتیں، یہ بات میں سب لوگوں سے کرتا ہوں۔ کل کو جب لیکن اس نقطے پہ تو اکٹھے تھے نا۔ نہیں سنیں، کل جب الیکشن ہوگا نا پنجاب میں، کے پی میں، ان کے اپنے اپنے امیدوار انہی کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ کوئی یہ الیکشن الائنس نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا مقصد کیا ہے، 26 نکات پڑھیں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کا، لیکن مقاصد کے حصول کے لیے کوئی اسٹریٹجی متفقہ بنائی تو جاتی ہے نا۔ متفقہ یہ 4 تاریخ کو ان کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، بن جائے گی نا۔ سینٹ کا پہلے بھی ہوا تھا سربراہی اجلاس، پچھلا ہوا ہے تو سینٹ میں الیکشن کا فیصلہ تو پچھلے اجلاس میں ہوا ہے، بائی الیکشن میں شرکت کا فیصلہ پچھلے اجلاس میں ہوئے۔ ابھی آج کا یہ فیصلہ نہیں ہے، ری افرم ضرور ہوا ہے لیکن پچھلے اجلاس میں فیصلہ ہوا، جس پہ پچھلی بار بھی بہت تنقید کی گئی، اور یہی گراؤنڈ سے کہ جی آپ تو کہتے تھے ہم لانگ مارچ، اور یہ بتاؤں ایک کوئی آپشن ابھی اوور نہیں ہے، نہ لانگ مارچ کا آپشن اوور ہے، نہ سٹ ان کا۔ مثلا میں نے خود شیخ رشید صاحب سے بات کی، انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، مجھے پکا یقین ہے۔ گورنمنٹ کے اندر سے بھی تو اسیسمنٹ ہے نا جو سیاسی لوگ ہیں۔ سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سر یہ سربراہی اجلاس کی بات کی شوکت پراچا صاحب نے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو سربراہی اجلاس میں معاملات طے ہو جاتے تھے، لیکن اب تو خود سے سربراہی اجلاس سے پہلے ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو پہلے ہی یہ بات کر دی کہ جی ہماری پارٹی اس نقطے پر پہنچی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کو ووٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم تو آج بھی دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ کے اراکین صوبائی اسمبلی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پی ایم ایل کیو، اور ظاہر بات ہے عثمان بزدار، چودھری پرویز الہی صاحب، اور سینٹ کے حوالے سے بھی شاید پی ایم ایل کیو کو ایک سیٹ کے حوالے سے بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو جب یہ بات کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی، یہ کس پرسپیکٹیو سے، کس سوچ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب لائے، یا ویسے ہی لائے ہیں کہ جو بہت سی چیزیں ہیں ان کو ملٹی طریقے سے آگے پھینکا جائے، کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے گی یا میڈیا میں ڈیبیٹ ہو جائے گی اس حوالے سے؟ کیا مقصد ہے تحریک عدم اعتماد کی بات کرنے کا جبکہ نمبر ہی پورے نہیں ہیں؟ دیکھیں انوار صاحب، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کے لیے صرف نمبر ضروری نہیں ہوتے۔ اگر نمبرز کی بات ہوتی تو پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس میں تو نون لیگ کے حیثیت میں تھی، اکثریتی پارٹی تھی، اور تحریک انصاف کے پاس 10 اراکین کم تھے، لیکن پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی کوئی حکومت بنی۔ اور کہیں تو میں آپ کے سامنے ایک انکشاف کر دیتا ہوں کہ 1.5 ماہ پہلے، تقریباً 1 ماہ پہلے، شہباز شریف صاحب نے لاہور کے سینئر جرنلسٹوں کو کہا تھا کہ نہ مرکز میں ہماری حکومت بنے گی، نہ صوبے میں ہماری حکومت بنے گی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، لیکن یہ تو مجھ سے آپ سے زیادہ بہتر پتہ ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ کیوں ہے، پھر یہ بات کیوں آئی؟ میں نے تو بات کر دی ہے نا کہ یہ اس کا انحصار صرف نمبرز پہ نہیں ہے۔ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں اور شوکت پراجا صاحب بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد ہونی ہو تو یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، کیونکہ 8-10 کا فرق ہے نا، پنجاب میں بھی اتنا فرق ہے، اوپر بھی اتنا فرق ہے، لیکن کوئی اس میں اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جو ملک کی صورتحال ہے جس پہ آج ڈسکشن ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ یوسف زئی صاحب نے بھی بات کی ہے، پرزا صاحب نے بھی، اور آپ نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے۔ آپ صرف پختونخوا میں بتا دیں کہ چینی کی قیمت کیا ہے اور آٹے کی قیمت کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ روٹی کا بھی پاکستان میں مسئلہ نہیں رہا، روٹی ہندوستان کے اندر لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر روٹی دال کا بھی مسئلہ نہیں رہا تھا، لیکن روٹی دال مسئلہ بنا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست چلے گی نا تب جرنلزم چلے گا، اور ایک مثبت جرنلزم یہی ہے کہ ہم ایشوز کی نشاندہی کریں، اور ایشوز کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک نیا تجربہ پاکستان کے اندر ہوا، اس لیے کہ ماضی کی 2 پارٹیز کو چور اور ڈاکو اور کتے گردانا گیا، تو اب تو پارسا لوگوں کی حکومت ہے نا۔ دیکھیں خان صاحب نے بہت اچھی بات کی، 6 ماہ لگے کہ جی جو گندم مافیا اور چینی مافیا کے خلاف اقدامات کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کے خلاف کیوں نہیں اقدامات کیے گئے، اور بات یہ کہ 80 روپے پہ چینی آئی تھی، لیکن وہ چینی کون سی تھی؟ وہ سارے جو باہر سے چینی منگوائی گئی، اور وہ چینی لاہور کے اندر کسی نے نہیں اٹھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایشوز کے حل کی طرف آئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک اور بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ تو 1 پیج ہے۔ دیکھیں جو فورسز ماضی کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت کری ہوتی تھی وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، تو اس 1+ کو بروئے کار لانا چاہیے پاکستان میں اقتصادی استحکام کے لیے،
لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان کے لیے، گورننس کی فراہمی کے عمل کے لیے اور ڈلیوری کے لیے. اور یہ تجربہ اگر خدا نخواستہ ناکام ہوا تو یہ بہت بڑی مایوسی ہوگی، اس لیے کہ اس حکومت سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھی. میں سلمان صاحب آپ سے یہ سوال ضرور کروں، پھر شوکت صاحب اس کا تفصیل سے جواب دیں گے. تو پھر آنے والے جو سیشن ہے، آج بھی کورم کی وجہ سے سیشن پورا نہیں ہو سکا، ہم سمجھے کہ قومی اسمبلی میں اب تحریک عدم اعتماد پہ کم بات ہوگی اور یہ جو ایشوز ہم اٹھا رہے ہیں اور ہمارے میڈیا میں بھی ان ایشوز پہ زیادہ بات ہوگی، یا پھر دوبارہ وہی باتیں ہو جائیں گی تحریک عدم اعتماد؟ میں انوار صاحب آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں کہ دونوں بڑی پارٹیز نے ایوان سے قطعاً انہوں نے نہ استعفے دینے تھے، نہ انہوں نے انتخاب کا بائیکاٹ کرنا تھا. یہ مولانا فضل الرحمان کا ایشو ہوگا. اور فضل الرحمان صاحب کس طرح اس کو ایشو بنا رہے تھے؟ انہی اسمبلیوں سے تو وہ صدر پاکستان بننا چاہتے تھے. اگر وہ صدر پاکستان بن کے بیٹھ جاتے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اپنے اندرونی تضادات ختم کرنے چاہیے اور اپنی سوچ اور اپروچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. ہر بات میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت گرا کے آگے کی طرف بڑھا جائے. بات یہ کہ جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے، دیکھیں اگر حکومت بننا ایک کریڈٹ ہے تو اپوزیشن میں بیٹھنا بھی ایک کریڈٹ ہوتا ہے. تو اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ زیادہ مؤثر اپنا اسٹریٹجی سے کھیل سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. شوکت یوسفزئی صاحب بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کم از کم یہ بتا دیں پشاور میں چینی اور آٹا کتنے روپے کلو مل رہا ہے؟ سلمان غنی صاحب نے کہا، اور یہ اس حوالے سے بتائے گا اور کارکردگی میں بھی سوال اٹھایا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں سلمان غنی صاحب نے جو آخر میں بات کی نا، میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ بات کی. اور یہی چیزیں جو پالیٹکس سکھاتی ہے، یہ تانے دینے کی بات نہیں ہوتی کہ جی آپ 2 سیٹوں سے وزیر اعظم بنے یا 3 سے بنے. جو انہوں نے بات کی نا کہ آخر میں آ کے پالیٹکس میں بات چیت ہونی چاہیے اور یہی پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، میں جو آپ پہلے کہہ رہا تھا آپ نے بات کاٹی، کیا کرنا چاہیے؟ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اب پی ڈی ایم سے ان کو؟ مطلب ان کی کون سی بات مانی گئی؟ انہوں نے جو بھی بات کی وہ ان کو رد کیا، کبھی پی ایم ایل این نے، کبھی پیپلز پارٹی نے، لیکن زیادہ پیپلز پارٹی اس میں پیش رہی. اور یہ تو پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اتنا فیصلہ نہیں کرے گی جو پی ایم ایل این کو سوٹ کرے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوٹ کرے، کیونکہ ان کی اپنے پالیٹکس ہے، ان کے ایک صوبے میں حکومت ہے. یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن بہرحال یہ تو وہ ہے. انہوں نے جو چیلنجز کی بات کی، پراچا صاحب نے، سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جی فوکس کیا جائے مہنگائی کے اوپر. ہم کر رہے ہیں اور یہ جو احساس پروگرام ہے، یہ جو ہیلتھ کارڈ دینے کا سلسلہ ہے، یہ سارے اس طرف ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. یہ بہت بڑی، کیا آپ اس کو ریلیف نہیں سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی ریلیف ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا علاج فری ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یعنی 100% فری ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. تو یہ آٹومیٹکلی لوگوں کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے ریلیف تو مل رہی ہے نا. اب انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ نے بتائی، آٹا آپ نے بتایا، چینی آپ نے بتائی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو لوگوں کی ایکسس میں آنی چاہیے، سستی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کی پوری خواہش ہے، کوشش ہے کہ دیکھیں پہلے فرصت میں وہ جب یہ سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ جی لوگ سڑکوں کے اوپر، کناروں کے اوپر پڑے ہیں، سو رہے ہیں، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، انہوں نے وہ بنائی ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی. لوگ ہنستے رہے، دیکھیں جی یہ پناہ گاہیں بنا رہا ہے، دیکھو جی یہ کھانے دے رہا ہے. یار یہی تو چیز ہے نا اس ملک کے فلاحی مملکت میں. ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کو یعنی ان کو گھر بھی ملنا چاہیے لیکن رہنے کی جگہ. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ غریبوں کے اوپر بھی ہنسا جا رہا ہے اگر ان کو ریلیف دیا جائے. تو میرے خیال سے یہ جو شروعات کی ہے انہوں نے، جس طرح ہیلتھ کے اوپر کی ہے، انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات آئیں گے، لیکن تھوڑا اس پہ ٹائم لگے گا. ایک طرف آپ مہنگائی کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے ایجوکیشن، ہیلتھ، اس کا برڈن اٹھ جائے تو پھر آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ قیمتیں کم بھی کریں اور لوگوں کو اس قابل بنایا جائے، ان کو روزگار ملے آسانی سے اور ان کو ایک باعزت زندگی ملے. یوسفزئی صاحب، مافیا کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہے، آپ لوگ کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا بھی عزم ہے. سلمان غنی صاحب نے یہ بھی اٹھایا کہ مافیاز ہیں، اور مافیاز ہیں. چینی کا سیکٹر اٹھا لیں، پیٹرول کا اٹھا لیں، آپ آٹے کا اٹھا لیں. ان مافیاز کا کلا کما کرنا بھی تو بڑا ضروری ہے نا شوکت یوسفزئی صاحب، تب جا کر لوگوں میں خوف پیدا ہوگا اور پھر سب مافیاز اکٹھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو دیکھیں، یہ جو ہے نا انوار بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا. اس ملک کے اندر ہے بالکل مافیا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں
عمران خان نے تو بیک وقت سب سے ٹکر لیا ہے نا, کسی کو چھوڑا تو نہیں ہے نا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اتنی سیاست کی, کتنے پیسے نکالے, آپ ذرا نیب کے وہ ڈیٹیل تو نکالے نا, کتنے اربوں روپے انہوں نے وصولی کیا آج تک. وہ دیکھیں ایک الگ چیز ہے کہ نواز شریف سے کتنے پیسے نکلے, زرداری سے کتنے پیسے نکلے, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. اب کیسز کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ہے, وہ جا کے چھپ جاتے ہیں. یا تو آئیں سامنا کریں کہ جی ہم بالکل ہمارے ہاتھ صاف ہیں, لائیں جو آپ نے ایسٹس بنائے اس کے ڈاکومنٹس بتا دیں, جو ایک عام پاکستانی جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جو بڑے بڑے جو حکومتوں کے اندر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں چور نہ کہا جائے, یہ گالی ہے, لیکن رہے شاہانہ زندگی گزار کے باہر فرار ہو گئے. یہاں ملک جو ہے وہ جس انداز میں انہوں نے ملک کو چھوڑا تھا, اگر اسی انداز سے ہم چلتے تو ملک تو ڈیفالٹ کر جاتا. لیکن یہ بھی تو کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے نا, کتنی مشکلات کے باوجود اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. شوکت پرائز صاحب انہوں نے کہا, بات کی براڈ شیٹ, آپ سمجھتے ہیں یہ پاناما 2 بن سکتی؟ شیخ عظمت سعید صاحب جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا. آپ کی مسکراہٹ سے کیا لگتا ہے, آپ نے براڈ شیٹ کا لگتا ہے اصل چیز سمجھ گئے ہیں آپ شاید؟ دیکھیں نا, براڈ شیٹ میں سب ننگے نظر آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ویسے حقائق آنے چاہیے سامنے. میں کہتا ہوں حقائق ایسے ویسے آنے چاہیے. دیکھیں نا یوسف زئی صاحب پھر اس بات پہ سوچیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی سب سے پہلا تو یہ نظر آیا کہ یہ جو احتساب ہے نا, یہ سب فراڈ ہے, یہ صرف انتقام کا ایک ہے. وہ کیسے آیا؟ ہاں دیکھیں نا, سوال تو وہ ہے. سنیں ایسے کہ جس نے مان لیا اس کو تو خود کہا گیا کہ جس کے خلاف کیس ڈراپ کر دو جی, جس نے نہیں مانا اس کے خلاف آپ نے پرسو شروع کر دیا. جو ہے نا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب سب کے لیے مسلسل 2003 میں یہ فیصلہ ہوا. تو ہم براڈ شیٹ کیس ہے کیا؟ میں تو یوسف زئی صاحب کے گلے میں نہیں ڈال رہا, میں پی ٹی آئی کو تو ابھی پتا چلا نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. میں تو اس مسلسل اس عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا نام احتساب ہے, جو شروع کیا گیا, اور جو یہ نیب لا بنایا گیا وہ تو اسی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا نا کہ جب آپ چاہیں گے آپ کسی کو نکال دیں گے. بھائی سلوشن یہ ہے, سلوشن آپ کا پارلیمنٹ میں, آپ پارلیمنٹ میں یہ مت کہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں. اگر انہوں نے 38 میں سے 34 مطالبات دیے, آپ سنیں بیٹھ کے, آپ اپنے کاؤنٹر بات کریں, پھر بیٹھ کے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کی مخالفت کی جاتی ہے, اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ ایک ان ایون احتساب ہوگا, احتساب سب کے لیے ہوگا, وہ انتقام نہیں ہوگا, وہ واقعی احتساب ہوگا. تو وہ پھر بن کیوں نہیں سکا؟ 10 سال ان کی حکومت بھی نہیں بنا نا, وہ غلطیاں ہوئی نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی. شوکت پراچا صاحب, نہیں ایک منٹ, شوکت پراچا صاحب مجھے بتائیں کہ احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ احتساب سے بھاگ رہے ہیں, جو لوگ احتساب کے لیے پکڑائی نہیں دے رہے ہیں, تو آپ نے ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی. شوکت یوسف زئی صاحب ریالٹی تو نظر آ گئی نا, دیکھیں ریالٹی نظر آ گئی کہ کس طرح کا, ریالٹی نظر آ گئی کہ کس طرح کا احتساب ہوتا رہا. یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ جو مل گیا ساتھ اس کو چھوڑ دیا, جو نہیں ملا اس کو پکڑ لیا گیا. نہیں دیکھیں, آپ بتا دیں کس طرح احتساب ہو. کیا عمران خان خود ان کے جا کے ان کے اکاؤنٹ چیک کرے؟ ایک ادارہ بنا ہے, انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے. ہمارے آنے سے پہلے ادارہ بنا ہے. صاحب میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ براڈ شیٹ آپ کا پیدا کردہ نہیں ہے. آپ کیوں اپنا گلا آگے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے گلے میں براڈ شیٹ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا میس کریٹ کیا. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا گند ڈالا سیاست میں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہے. آپ کے ذمے تو ابھی آیا کہ جی $29 ملین آپ ٹرانسفر کروا دیں, کیونکہ لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے کہ سر وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کمیٹی بن چکی ہے, لیکن بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, عمران خان واحد پالیٹیشین ہے جس نے اپنے سارے ڈاکومنٹس دیے ہیں. چلے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. شوکت پراچا صاحب تھینک یو سو مچ. سلمان غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یقینی ہمارا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہونا چاہیے جس سے اکراس دا بورڈ کڑا احتساب ہو, تاکہ یہ جو مافیاز ہیں یا جو بھی کرپشن کا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے یہ سب نکلے, اور جو ٹیکس پیئر منی ہے وہ ان کو بازیاب کرانے کے بجائے ان سے لیا جائے اور لوگوں کو کے سہولت کے لیے بانٹا جائے. ویورز, آج جو ہم نے نشست کی سیاسی جو صورتحال اس کا احاطہ کیا, فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروفیشنل ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.